बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद काशिफ और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ इन दुबई। तो फिर हाज़िर हूँ जी आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बनाने का मकसद है जी, इसमें भी मैं आपके कई सवालात के जवाब दूँगा और कुछ मेरे अपने ज़हन में जो सवाल हैं वो मैं आपको बताता हूँ और उनके जवाबात भी बताता हूँ जी। और सवाल सबसे पहला ये है जी कि मैं दुबई क्यों आया। दूसरा जी मैं कैसे आया, कितने पैसे दे के आया, किस कंट्री से आया, किस काम में आया और मेरी सैलरी वगैरह क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी। तो मैं आपको बताता हूँ जी मैं दुबई क्यों आया जी। तो हर इंसान की तरह मेरे ज़हन में भी कुछ गोल्स थे, कुछ यानी कि ख्वाहिशात थी। ख्वाहिशात हर इंसान में होती हैं। तो जो कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त आप सबको पता हैं कि क्या हैं, वो पाकिस्तान में पूरे यानी कि नहीं हो रहे थे। जो मेरी इनकम थी वहाँ पे, वहाँ से मेरी यानी कि ख्वाहिशात और मेरे जो ज़रूरियात हैं वो सही तरह से पूरी नहीं हो रही थी। तो इस वजह से मैंने भी हर इंसान की तरह यानी कि जो अपना रिज़्क है वो बाहर मुल्क में तलाश करने की कोशिश शुरू की। और ये कहानी शुरू हुई जी सितंबर 2022 में, 1 साल पहले की बात है जी। मुझे यानी कि बाहर आने का जुनून पैदा हुआ। मुख्तलिफ यानी कि ममालिक की मैं एड्स वगैरह देखता था। और उससे फिर ये है कि मैंने सबसे पहले पासपोर्ट अप्लाई किया। तो पासपोर्ट जो पाकिस्तान में उस वक्त फ़ीस थी अभी का मुझे नहीं मालूम, शायद ज़्यादा हो गई होगी, महंगाई के हालात हैं। 3000 रुपये का मैंने पासपोर्ट बनवाया। उसके बाद मैंने अपना ID कार्ड रिन्यू कराया, क्योंकि अब बाहर आने के लिए आपको स्मार्ट ID कार्ड चाहिए होता है। मेरे पास दूसरा था नॉर्मल उर्दू वाला। मैंने स्मार्ट ID कार्ड बनाया जी। उसके बाद मैंने जॉब सर्च करना शुरू की। तो जॉब सर्च करने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है जी, अगर आप करना चाहते हैं तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है जी। हर बंदे के पास मोबाइल है, कंप्यूटर है। तो आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे सर्च किया करें जी डेली एक्सप्रेस, रोज़नामा एक्सप्रेस अखबार सर्च करेंगे तो वहाँ पे एक पेज आपको मिलेगा, आई थिंक एडिटोरियल के नाम से, ठीक है। और अगर मैं गलत हूँ तो काइंडली माफ़ कीजिएगा। एक और आपको पेज नज़र आ जाएगा जिस पे काफ़ी सारे एड्स वगैरह होंगे। अखबार ब्लैक एंड वाइट की होती है, तो उसमें यानी कि आपको नज़र आ जाएगा। वो आप यानी कि सारे पेज बारी बारी अगर आप खोल के देख लें तो आपको मिल जाएगा। उसमें यानी कि बेशुमार किस्म के ऐड होंगे जी, जॉब्स के जो एजेंसियाँ उसने दिए होते हैं। तो आप उनमें देख के अपने के मतलब की अपनी कैटेगरी की जॉब देख के, वीज़ा वगैरह देख के उनमें अप्लाई वगैरह कीजिए। और ऐसे ही मैं भी आया हूँ जी, मुझे किसी और ने नहीं बताया या गाइड किया। तो इसके पीछे बड़ी लंबी स्टोरी एक और भी है जी। मेरे बाहर आने में एक और आदमी का भी हाथ है। तो बाकी अल्लाह पाक उसे खुश रखे और आसानियाँ पैदा करे। तो बाकी मेरी अपनी ख्वाहिश भी थी, लेकिन ज़्यादा मुझे मोटिवेट करने वाला एक और शख्स है। तो इस वजह से जनाब फिर मेरे अंदर जुनून पैदा हुआ। मैंने वो सारे आपको बताया डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए और मैं सर्च करता रहा। फिर रावलपिंडी में एक एजेंसी है जी, गल्फ़ ओवरसीज़ के नाम से। वहाँ मुझे पता चला जी सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब आई हैं। मैंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया जी। और अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन भी हो गई मेरी। मैंने एडवांस पेमेंट भी जमा करवा दी वहाँ पे। ये फीफा वर्ल्ड कप होने से पहले की बात है। तो कुछ चीज़ें जो यानी कि मिसगाइड करते हैं आपको एजेंसीज़ वाले, जो मेरे साथ हुआ, मैं चाहता हूँ किसी और के साथ ना हो जी। इन्होंने मुझे बताया, गल्फ़ ओवरसीज़ वालों ने मुझे बताया जी कि आपका जो प्रोसेस है वो 30 दिन का है और इंशाल्लाह 31st डे आप यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, आप कतर में होंगे जी। तो मैंने अपना एक माइंडसेट बना लिया, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या करते हैं, इनका क्या खेल होता है। ये बंदे को फंसा लेते हैं पहले, फिर उसको जनाब जो है ना मैक्सिमम टाइम बताने लग पड़ते हैं जी, मैक्सिमम टाइम तो 3 महीने लगता है, वगैरह 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 वगैरह। खैर इन शॉर्ट ये है कि यानी कि वो मेरा काम 1 महीने में नहीं हुआ, करते करते 1.5 महीने 2 महीने हो गए। तो मैं जब भी पूछता था वो कहते थे जी वेट करें जी, वेट करें जी, वेट करें जी। तो वेट करते करते खैर 2 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया। फिर मैं थोड़ा सा जनूनी आदमी हूँ जी। मोस्टली लोग मोस्टली दोस्त मुझे जानते हैं। मुझे गुस्सा आया, जिस वजह से मैं जाके अपने पैसे वहाँ से वापस ले आया जी। और फीफा वर्ल्ड कप भी हो गया उसके बावजूद भी, यानी कि वो काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने लेट भेजा, यानी कि 3 से 4 महीने का प्रोसेस लगा दिया। एजेंसी बहुत अच्छी है, गल्फ ओवरसीज़ ये रावलपिंडी में। आपको जो अस्कर माल चौक है जी, वहाँ बिल्कुल साथ आप एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड के अंदर गली में है। बहुत अच्छी एजेंसी है, लेकिन टाइम जो डिले करते हैं, डिले की वजह से मुझे बुरा लगा। तो मैं अपनी यानी कि जल्दबाजी की वजह से पैसे ले आया वापस, जिसकी वजह से आज मैं दुबई में हूँ, वरना मैं कतर में सिक्योरिटी की जॉब कर रहा था। और उस सैलरी उन्होंने जो मुझे बताई थी वो 1700 रियाल वाली बताई थी। दिरहम भी मुँह पे चढ़ता है, क्योंकि दुबई आए हैं तो यहाँ पे दिरहम चलता है। तो जी कतर फिर उसके बाद मेरा नहीं हो सका। तो हमें जनाब जो है ना एक बंदे के रेफरेंस से एक और आदमी मिला जी, जिसका नाम मोहम्मद सिद्दीक मुगल है जी। वो एजेंट अपने आप को कहलवाता था, जबकि एजेंट नहीं, वो एक नंबर का फ्रॉडी है जी। तो मेरे साथ वो मिसहैप भी हुआ जी। उसने हमको अज़रबैजान जाने का जनाब जो है ना लालच दिया। तो हमने कुछ उसको पैसे दिए, यानी कि इंसान ज़ुबान पे एतबार कर सकते थे मुसलमान। तो बस हम भी उसके बातों में फंस गए। हमारे साथ 4 लोग और थे, टोटल 5 लोगों से उसने 4.5 लाख रुपया लिया और लेके वो रफू चक्कर हो गया जी।
آج 1 سال تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے جی، وہ ہم کو نہیں ملا اور ہمارا وہ لاس بھی ہوا جی، اور وہ لاس بھی میں نے پورا کرنا تو وہ یعنی کہ جو کہہ لیں کہ کچھ اپنے پیسے تھے کچھ لوگوں سے لیے، وہ بھی ابھی میں نے یعنی کہ اتارنے ہیں، تو وہ بھی بہت بڑا نقصان ہوا جس کے بعد میں خاصا ڈسٹرٹ ہو گیا جی، تو میں نے تقریباً باہر آنے کا خیال ہی اپنے ذہن سے نکال دیا کیونکہ وہ ٹھیک ٹھاک لاس تھا ہمارے لیے، لیکن آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا صبر آیا اور دوبارہ ہمت بندی کہ نہیں ایسے نہیں چلے گا، میں نے پھر دوبارہ کوشش شروع کی اور اس طرح سے کرتے کرتے کافی دن گزرتے گئے، کیونکہ میرے پاس زیادہ انویسٹمنٹ بھی نہیں تھی، زیادہ پیسے بھی نہیں تھے اور کہیں کہ بالکل ہے ہی نہیں تھے، میں ایک کیا ہے کہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور اتنے وسائل نہیں تھے کہ بہت اچھی یعنی کہ جاب پہ آنے کے لیے یعنی کہ ایک اچھے پیسے دے کے کسی پہ آ سکتا، تو اس وجہ سے بس میں یہ سرچ میں رہتا تھا کہ کوئی ایسا ویزا مجھے مل جائے جو یہاں تو فری ہو اور اگر اس میں پیسے دینے بھی پڑیں تو 1 سے 1.5 لاکھ یا میکسیمم 2 لاکھ روپیہ ہو، تو ایسے ہی کرتے کرتے کہتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے آپ کا رزق کہیں پہ لکھا ہوتا ہے وہ وسائل پیدا کرتا ہے اور وہ ذریعے بناتا ہے، تو اللہ پاک نے ذریعہ بنایا جی، ایکسپریس اخبار میں نے ایڈ دیکھا یہ ڈولیسکو کمپنی کا جی، تو مجھے نہیں پتا تھا یہ کمپنی کیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو خیر میں نے تھوڑا بہت سرچ کیا تو جب مجھے پتہ چلا جی اس نام کی کمپنی ہے یہ کام ہے، تو میں گیا جی راولپنڈی میں گوندل مین پاور کے نام سے ایجنسی ہے جی، ٹھیک ہے، تو بہت سارے لوگ اس سے واقف ہیں اور کئی لوگ یہاں سے ان کے تھرو ڈولیسکو میں آئی بھی ہیں اور مختلف کمپنیوں میں گئے، بہت اچھی ایجنسی ہے جی، لیکن انہوں نے بھی تھوڑا سا ڈیلے کیا جی میرے ساتھ، سچی جو بات ہے میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے بھی مہینے ڈیڑھ کا بتا کے تقریباً 3 مہینے میرے لگا دیے جی، لیکن میں نے پھر ویٹ کیا، صبر کیا، میں نے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا جی، اور الحمدللہ آج مجھے یہاں پہ دبئی میں ڈولیسکو کمپنی میں 1.5 مہینہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو انہوں نے تھوڑی سی جو میرے ساتھ غلط بیانی یہ کی کہ جناب مجھ سے 2 لاکھ روپے کا یعنی کہ کہا کہ 2,05,000 روپیہ لیں گے، لیکن جیسے ہی میرا وہ پروٹیکٹر ہوا ویزا میڈیکل آیا تو انہوں نے کیا کیا جی ٹکٹ آپ کا اسلام آباد سے ہو رہا ہے مہنگا ہے وغیرہ وغیرہ، جو یہ کھیل اکثر جو ہے نا ایجنسیوں والے کھیلتے ہیں، جبکہ ایسا کوئی سین نہیں ہے، یہاں آ کے ہمیں پتہ چلا جو ٹکٹ ہے جو ویزا ہے جو میڈیکل ہے وہ کمپلیٹ فری تھا، کمپنی کی طرف سے تھا، تو یہ ایجنسیوں والے اپنا یعنی کہ کمائی کے چکر میں آپ کے ساتھ ڈنگ کرتے ہیں اور وہ اس طرح سے کرتے ہیں، جبکہ ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے، تو میرے ساتھ تو ایسا ہوا، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیکسٹ اگر کوئی دوست کسی ایجنسی سے آ رہا ہو اور وہ اس طرح کا کھیل کوئی ایجنٹ یا ایجنسی والا اس کے ساتھ کھیلے تو وہ اس سے بی اویئر رہے، ہوشیار رہے کہ اس طرح کے یعنی کہ اس کو پیسے فالتو نہیں دینے، سے بولیں کہ جو دے دی ہیں وہی ہیں، لیکن پھر بھی انسان مجبور ہوتا ہے جی، کہتا ہے کہ میرا یعنی کہ بنا بنایا کام رہنا چاہے، تو اس طرح پھر میں نے بھی یعنی کہ ان کو مزید 15-18 ہزار روپیہ دیا اور میں اپنا مجھے تقریباً 2,23,000 روپے میں ہی ویزا پڑا اور میں یہاں پہ دبئی میں آ گیا جی، اور دوسری آپ سے سب سے بڑی ریکویسٹ یہ ہے جی کوشش کریں کہ جو اتھینٹک اور ویلڈ ایجنسی ہیں جی ان کے تھرو آئیں، کسی ایجنٹ کے ہاتھوں نہ لگیں، کیونکہ ایجنٹ ہوتے کچھ ٹھیک بھی ہیں اور موسٹلی فراڈ بھی ہیں، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں آلریڈی، میرے ساتھ فراڈ کر چکا ہے 1.5 لاکھ روپے کا، تو میں نہیں چاہتا کسی اور دوست کے ساتھ ہو، اگر کوئی ایجنٹ ٹھیک بھی ہے تو وہ اپنا یعنی کہ مڈل مین کے طور پہ 1 سے 1.5 لاکھ روپے یا 50,000 روپے کم سے کم کمیشن رکھ لیتا ہے، جو کہ غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس لیے جی میں آپ کو کچھ ایجنسیوں کے نام بتاتا ہوں ساتھ ساتھ جو یعنی کہ بہتر ہیں، جن میں سب سے پہلے جناب وہاں پہ شالان جی ایل کے نام سے ایجنسی ہے، راولپنڈی میں ایڈریس بھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ رحمان آباد ہے جی، رحمان آباد میٹرو اسٹیشن ہے، تو اس کے بالکل اپوزٹ آپ جائیں گے تو شیل کا پیٹرول پمپ آپ کو نظر آئے گا، اس شیل کے پیٹرول پمپ کے بالکل 7 گلی اندر جا رہی ہے، اس گلی میں ہے جی شالان جی ایل کے نام سے ایجنسی ہے جی، بہت اتھینٹک ایجنسی اور بہت جائز پیسے لیتی ہے، تقریباً اگر آپ سیکورٹی میں بھی آنا چاہیں تو ان کے پاس جو ٹرانسگارڈ کمپنی کے جو ویزے آتے ہیں 2770 درہم یا 2500 درہم جن کی سیلری ہوتی ہے، تو اس کا وہ میکسیمم جو چارج کرتے ہیں وہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں جی، لیکن ان کا طریقہ کار تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے جی، کہ وہ ٹیسٹ تھوڑا سا ٹف لیتے ہیں، وہ ٹیسٹ آپ کو کوالیفائی کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ آئیں گے، دوسرے نمبر پہ میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا جی گوندل ایجنسی، ٹائم تھوڑا زیادہ لیتے ہیں لیکن ایجنسی ٹھیک ہے جی، آپ کے پیسے کھاتے نہیں ہیں، گوندل مین پاور صدیقی چوک میں جب آپ جائیں گے تو ہولی فیملی اسپتال کے بالکل اپوزٹ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو یہ مل جائے گی، تیسرے نمبر پہ الائڈ ایجنسی ہے جی، یہ آپ کو ملے گی بلال ہاسپٹل کے بالکل اپوزٹ سامنے، جو آپ جائیں گے گلی میں تو وہاں پہ مل جائے گی، اور اسی طرح ہی کافی ساری ہیں، اس کا ذکر کبھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید کروں گا میں، تو اس طرح کی کسی ایجنسی سے آئیں اور ویلڈ ویزا اور اچھی جاب پہ آئیں، اور اگر آپ ڈولیسکو میں آنے چاہتے ہیں تو ڈولیسکو کے ویزے اس وقت گلف جابز ہنٹس کے نام سے ایجنسی ہے جی، یہ شمس آباد میں مریم پلازا ہے یا مریم ہال بھی اس کو کہتے ہیں، اس کے سیکنڈ فلور پہ موجود ہے، وہ اس وقت آپ سے چارج کر رہے ہیں جی 2500 درہم، 2500 درہم کا مطلب ہے تقریباً 2 لاکھ روپیہ، اگر آپ ان کے تھرو آئیں گے تو وہ جائز پیسے لیں گے اور آپ کا جو پروسیس ہے وہ بھی تقریباً 1.5 سے 2 مہینے میں کر دیں گے، تو اگر آپ ڈولیسکو میں آنا چاہتے ہیں جو کام کی صورتحال ہے وہ ساری میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس سے پہلی والی ویڈیو میں، تو باقی یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں کیوں آیا، یعنی کہ یعنی کہ وہ اپنے گول پورے کرنے آیا اور سارے معاملات کرنے آیا، سوری ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، اور کیسے آیا یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایڈز وغیرہ دیکھ کے گوندل ایجنسی پہ میں نے ایڈ دیکھا اور وہاں پہ میں نے اپلائی کیا اور الحمدللہ وہ سارے معاملات کر کے میں یہاں آ گیا، اور کیا کرنے آیا، ظاہری بات ہے کام کرنے آیا، جاب کرنے آیا اور اپنی انکم جنریٹ کر کے اپنی فیملی کو اور خود اپنے آپ کو سپورٹ کرنے آیا جی،
تو یہ کچھ سوالات تھے جو میرے ذہن میں، اگر میں کوئی بھول رہا ہوں تو میں آپ سے دوبارہ کہوں گا نیچے کمنٹ کریں، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور آگاہ کریں، میں اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ جیسے ہی ٹائم ملے گا کمنٹ کر کے آپ کو رپلائی کروں گا، یا اس پہ نیکسٹ ویڈیو بنا دوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید کوئی اس قسم کی ویڈیو میں آپ کو بنا کے دبئی کے حالات کے بارے میں یا جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ ضرور کریں، انشاءاللہ جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا تو میں ضرور اس بارے میں ویڈیو بنا کے آپ کو آگاہ کر دوں گا جی۔ تو میں دبئی کیوں آیا، میں دوبارہ سوال رپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ذہن میں، اگر کوئی آ جائے تو تاکہ میں ابھی اس کا جواب دے دوں۔ تو دبئی کیوں آیا میں نے آپ کو بتا دیا، کیسے آیا یہ بھی بتا دیا، کیا کرنے آیا یہ بھی بتا، ہاں کس کام میں آیا، سوری سوال یاد آ گیا رپیٹ کرنے سے، کس کام میں آیا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں جہاں آیا ہوں یہاں پہ جو میرے ویزے کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ پورٹر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو میرا ڈیزگنیشن ہے وہ جنرل ہیلپر کا ہے، جسے کہتے ہیں جی L2 کے ویزے پہ آئے ہیں وہاں پہ، اور L1 کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل ہیلپر ہی کہلاتے ہیں، لیکن L1 کا کام تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ڈفرینٹ، زیادہ نہیں، اور اس کی سیلری تھوڑی کم ہے، تقریباً 200 کا درہم کا فرق ہے جی L1 اور L2 کی سیلری میں، تو باقی کام تقریباً سیم ہی ہے۔ اور کام جو میں کر رہا ہوں، جو ڈیوٹی میری لگی ہے وہ سائنو ٹرانس کے نام سے یہاں پہ جبل علی کے فری زون میں ایک ویئر ہاؤس ہے جی، لاجسٹک کام کا کام ہے، تو وہاں پہ میں کام کر رہا ہوں، نائٹ میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہاں پہ، اور یہ ہے کہ کافی کھلا حال ہونے کی وجہ سے اے سی اور جو فینس وغیرہ وہ بھی کام تو کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا گرمی کا ماحول ہوتا ہے اندر جی، پسینہ آتا ہے اور تھوڑا یعنی کہ ٹائرڈ بھی ہوتے ہیں، لیکن شکر الحمدللہ جی، اللہ پاک کا بڑا شکر ہے، کوئی بات ایسی نہیں، انسان کرنا چاہے تو سب بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی کام کی صورتحال ہے، باقی کچھ لوگ ان کے نون میں بھی کام کر رہے ہیں، کچھ کنسٹرکشن میں بھی کام کر رہے ہیں، تو وہ ایک اور سوال تھا ایک بھائی کا کہ کنسٹرکشن میں تو نہیں ڈالتے L2 والوں کو، تو میں نے اس کو یہی جواب دیا کہ بھائی میرے بات اس طرح سے ہے کہ اگر آپ L2 میں آ رہے ہیں تو آپ L2 میں ہی آئیں گے، آپ کنسٹرکشن میں نہیں ڈالیں گے، لیکن یہ جہاں پہ L2 کے کام میں آپ کو بھیجیں گے وہاں پہ آپ کو ٹھیک طریقے سے کام کرنا پڑے گا، پہلے 5 دن کی آپ کی ٹریننگ ہوگی، وہ ٹریننگ آپ صحیح کریں گے، اس ٹریننگ کے دوران آپ کام سیکھیں گے اور صحیح پرفارمنس دیں گے تو آپ کی سلیکشن ہوگی۔ اگر آپ وہاں سے ریجیکٹ ہوتے ہیں تو پھر یہ آپ کو کنسٹرکشن کے کام میں ڈال سکتے ہیں، اور کچھ ہمارے ساتھ لڑکوں کو ڈالا بھی ہے۔ اس لیے بھائی میرے اگر پاکستان سے آ رہے ہیں تو وہ پاکستانی آتے ہیں، جو ہم سب دوستوں کو ہم لوگوں کو پڑھی ہوتی ہیں کہ یعنی کہ کام چوری کرنا اور اس طرح کے معاملات وغیرہ وغیرہ، تو وہ وہاں پہ پاکستان میں چھوڑ کے آئیے گا، کیونکہ یہاں پہ یہ لوگ یہ کام چوری اور اس طرح کے معاملات نہیں چلنے دیتے۔ یہاں پہ اسی بندے کی عزت ہے جو کام کرتا ہے، اور کام کا مطلب کام 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 ہی ہے، یعنی کہ ڈیوٹی آورز میں آپ کو بالکل یہ فری بیٹھنے نہیں دیتے، 1 گھنٹے کی جو بریک ہے وہی آپ فری ہوں گے، اس کے علاوہ کام کام کام، جو قائد اعظم کا فرمان ہے نا اس پہ صحیح پہ یہ عمل کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ لوگ ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں اور ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں، کہ پاکستانیوں کی ناکامی کی جو میں وجہ سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ وہ کام چوری ہے، کوئی بھی بندہ اپنے کام کے ساتھ فیئر نہیں ہے، انکلوڈنگ می، جب میں پاکستان میں تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کو بہت دور دیتا ہوں، جبکہ یہاں آگے سارے تبدیل ہو جاتے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو کام نہیں کرنا چاہتے وہ ظاہری بات ہے ریجیکٹ ہوتے ہیں، یہاں سے ٹرمینیٹ ہو کے دوبارہ پاکستان جاتے ہیں، اور اپنی فیملی کا بھی لاس کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک انسلٹ ایک الگ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اگر آئیں اور یہ مائنڈ سیٹ بنا کے آئیں کہ آپ کام کرنے جا رہے ہیں اور آپ یہاں بھی کام ہی کرنے آئے ہیں اور کام ہی کریں گے، تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بالکل، اپنا مائنڈ کو اور اپنے آپ کو اور اپنی باڈی کو بالکل ریڈی یعنی کہ کر کے آئیں، اور ذہن بنا کے آئیں کہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ کام کرنا ہے، یہ پاکستانی آتے ہیں وہاں پہ نہیں چلنی، یہاں پہ نہیں چلنی، ٹھیک ہے۔ تو اجازت چاہتے ہیں جی، ویڈیو خاصی لمبی ہو گئی ہے، تو بلکہ رکیے گا، میں آپ کو کبوتروں کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں دکھاتا ہوں، یہ کبوتر میرے پاس بیٹھے ہیں، میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جی۔ یہ دیکھیں جی، یہ جنگلی کبوتروں کے پورا پیر بیٹھا ہوا ہے جی سامنے دیوار پہ، ٹھیک ہے، ایک میل ہے ایک فیمیل ہے، تو اس وقت ذرا 1-2 ہی نظر آ رہے ہیں، ورنہ بے شمار یہاں پہ چھت پہ آتے ہیں، اور کئی لوگ یہاں پہ انکلوڈنگ می جو ہے نا میرے سمیت روٹی کھانے کے بعد تھوڑی سی روٹی جو ہے نا بچا کے وہ چھوٹی چھوٹی کر کے ان کو ڈالتے ہیں، تو بڑے ثواب کا کام ہے جی۔ تو کچھ لوگ کہیں گے جی یہ یعنی کہ دبئی سے ہٹ کے اب یعنی کہ کبوتروں کے پیچھے پڑ گیا ہے، تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہاں آنے سے پہلے یعنی کہ میں نے 8-9 سال جو ہے نا کبوتروں کا بڑا شوق ہے، مجھے پرندوں کا بڑا شوق تھا جی، کافی لوگ جانتے ہیں، میرے اس سے پہلے میرے چینل کا نام بھی شکریال برڈز تھا جی، آپ اگر میری پریویس ویڈیو دیکھیں تو اس میں آپ کو کبوتروں کے بارے میں معلومات اور انفارمیشن وغیرہ بھی ملے گی جی۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ پیر پورا بیٹھا ہوا ہے، انجوائے کر رہا ہے ماشاءاللہ، اور یہ سامنے کسی کا ایک بچہ بھی آ کے بیٹھا ہوا ہے آوارہ، اور یقیناً اچھا ہی ہوگا، تو اس لیے مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے جی۔ تو میں یعنی کہ یہاں آ کے اپنے پرندوں کو اب مس نہیں کر رہا، ان کو دیکھ کے میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ان کا ایک اور بچہ بھی آ گیا جی ساتھ، تو بڑا انجوائے کرتا ہوں جی ماشاءاللہ، جب کبھی مجھے ٹائم ملتا ہے چھت پہ آ کے ان کو 5-10 منٹ دیکھ لیتا ہوں، بڑا خوش ہوتا ہوں۔ تو آپ بھی دیکھیں جی، انجوائے کریں، تو ویو چیک کریں چھت کا، اور یہ برڈز بھی دیکھیں، کچھ لوگ یقیناً بڑے پسند کریں گے اس چیز کو جو برڈز کا شوق رکھتے ہیں، تو باقی دیکھیں آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ جی۔
जी, तो काम की बातें बहुत होंगी जी। अब आपको थोड़ा-सा छत का और छत से बाहर का व्यू भी दिखाने की कोशिश करता हूँ जी। ये देखें जी, सूरज निकला हुआ है और ये हमारा जो कैंप है जी, ये जो क्या नाम लेते हैं, बुर्ज खलीफा है, इसके बिल्कुल करीब है। मैं आपको ज़ूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं आपको नज़र आएगा कि नहीं, क्योंकि मेरे मोबाइल का कैमरा इतना अच्छा नहीं है और इंशाल्लाह वो दिन भी जल्द ही आएगा कि जब यहाँ पे आईफ़ोन भी खरीदेंगे। तो ये देखें जी, मैं ज़ूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हर वक्त धुंध सी चढ़ी रहती है, जिस वजह से व्यू क्लियर नहीं होता। तो इसी व्यू के साथ आपसे चाहते हैं जी इजाज़त। जल्दी मिलते हैं एक नई व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।